जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज छुट्टी का दिन भी है और सबसे पहले तो मैं आज बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बरसी है और हम सब मिलकर बहैसियत कौम उनके अफ़कार से रहनुमाई भी लेते हैं, उनको आज खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं और मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये खराज अक़ीदत पेश करना चाहती हूँ। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी वक्त पर हो रही है और बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी थी कि आप लोगों को तकलीफ़ दी कि कल जिस तरह कायमा कमेटी सेनेट के पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोला गया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के लिए अल्फाज उस कमेटी में इस्तेमाल किए गए कि इलेक्शन कमीशन जहन्नुम में जाए, इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, और ये तमाम बातें, ये तमाम ज़बान उस वक़्त इस्तेमाल की गई जिस वक़्त हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्शन फ्रॉड मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सवालात और एतराज़ात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो इलेक्शन को चोरी करने का एक इलेक्शन फ्रॉड मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है, जब उसके ऊपर सवालात उठाए कायमा कमेटी के अंदर, सेनेट में भी, और उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी ये अपने एतराज़ात रिपोर्ट पेश की, उसके ऊपर जो पहला रद्द अमल था वुज़रा का, वो मैंने आपको बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। और उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि ये इलेक्शन फ्रॉड मशीन, जो इलेक्शन कमीशन के आईनी जो हदूद हैं, जिम्मेदारी है, उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, गैर जो मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी जो आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देता है, ये उसके खिलाफ इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो पार्लियामान के अंदर तो वुज़रा ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया वो आपने देखा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सरकारी वुज़रा ने, कराए के तर्जुमानों ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर पीआईडी में बैठकर जो हमला इलेक्शन कमीशन पर किया वो इंतहाई अफसोसनाक से ज़्यादा शर्मनाक था। और अगर मैं आज पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 218 आर्टिकल 218 के मुताबिक जो इलेक्शन कराने की पाकिस्तान में जिम्मेदारी आईनी तौर पर है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, और आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है। और उसके बाद इसके साथ जो कानून है इलेक्शन के ऊपर, और मैं ये पढ़ना चाहती हूँ आर्टिकल 218, जो वुज़रा कल बैठे थे, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर हुए, गुंडागर्दी और दहशत गर्दी की गई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मेंबरान के खिलाफ, पूरे इदारे के खिलाफ, आर्टिकल 218 पढ़ लें, जिसमें फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, provincial assemblies and for elections to such other public offices as may be specified by law, a permanent election commission shall be constituted in accordance with this article 218 of the constitution. ये पाकिस्तान का आइन जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है। उसके बाद इलेक्शन लॉ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में इलेक्शन एक्ट 100 से ज़ायद मुशावरती इजलास बुलाने के बाद यूनैनिमसली, कंसेंसस के साथ, कंसल्टेशन के साथ पार्लियामान से पास कराया, ये होता है रिफॉर्म। इसको कहते हैं कंसेंसस, इसको कहते हैं जमहूरियत के अमल को तकवीयत देना, क्योंकि इंटेंशन जमहूरियत को महफूज करना थी।
اس لیے 119 مشاورتی اجلاس پارلیمان کے ہوئے اور یہاں 3 مشاورتی اجلاس پارلیمان میں EVM اور الیکشن لا میں ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی گئی. الیکشن کمیشن کو جہنم میں جانے کی دھمکی دی گئی. الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے, میں آتی ہوں اس بات پہ بھی, اور کہا گیا کہ یہ پیسے لیتا ہے, یہ بھی میں اس پر بھی آؤں گی. آرٹیکل 218 آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 8 اور 9 کے اندر پاور آف الیکشن کمیشن جو ہے وہ مینشنڈ ہے کہ الیکشن کمیشن کی پاور کیا ہوگی اور وہ کس پاور کے تحت اگر ملک میں کوئی بھی الیکشن ہے تو وہ الیکشن کمیشن کرائے گا اور غیر جانبدار کرائے گا, منصفانہ کرائے گا اور شفاف کرائے گا. اور اس کے بعد یہ پاور الیکشن ایکٹ 2017 میں آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 10 جس کے اوپر میں آنا چاہتی ہوں, الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کے ممبران کو جو پاور دیتا ہے وہ ہائی کورٹ کی پاور دیتا ہے, ہائی کورٹ کے ججز کی پاور دیتا ہے. اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. جنہوں نے کل بیٹھ کر PID میں دھمکی دی, غنڈہ گردی کی, بازاری زبان استعمال کی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف, پاور ٹو پنش فار کنٹیمپٹ. The Commission may exercise the same power as High Court to punish any person for contempt of court, and the Contempt of Court Ordinance 2003 or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly as if reference therein to a court and to a judge were a reference respectively to the Commission and to the Commissioner, or as the case may be a member of a commission. یہ الیکشن ایکٹ پاور آف کنٹیمپٹ دیتا ہے اگر کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, کسی کمشنر کے خلاف یا کسی ممبر آف دی الیکشن کمیشن کے خلاف. اور کل بتا رہے تھے کہ پارلیمان سپریم ادارہ ہے, پارلیمان عوام کی ترجمانی کرتا ہے. پارلیمان محفوظ ہوگا تو جمہوریت محفوظ ہوگی اور طاقتور ہوگی. یہ وہ کہہ رہے تھے جو پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے, یہ وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر غنڈہ گردی کی. ابھی اس بجٹ کے اندر 2021 کا جو بجٹ پاس کرایا عوام دشمن, اس میں جو غنڈہ گردی ہوئی, جو دہشت گردی ہوئی, پارلیمان اور سپریم کورٹ کے اوپر گندے کپڑے, پارلیمان کے اوپر حملہ کر دو, حملہ آور ہو جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے تمام افسران پچھلے دروازے سے ممبران اندر جاتے تھے جب دہشت گردی ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اوپر, جب حملہ ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اوپر. اور یہ قانون اور آئین پارلیمنٹ نے بنایا ہے. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. یہ حق الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ آف پاکستان اور آئین پاکستان دیتا ہے, اور جس کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اجلت کیوں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں, آپ کے پاس ان اعتراضات کا جواب ہے تو دیں کمیٹی میں, دیں ان سوالات کا جواب کمیٹی میں جو الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے یہ کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن. کسی کے پاس آئینی ذمہ داری نہیں ہے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اور یہاں منصوبہ کیا بنایا جا رہا ہے یہ الیکشن. اور پہلے میں بتاؤں, واضح کر دوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ ایک الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کا الیکٹرانک ووٹنگ فراڈ مشین ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ الیکٹورل ریفارم جو یہ لانا چاہتے ہیں, جس کے گاب کے اندر یہ جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق اور EVM کا تماشا ہے نا, اصل یہ تماشا نہیں ہے, اصل منصوبہ یہ نہیں ہے. اصل منصوبہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے اس کے آئینی ذمہ داریوں کو چھین کر وزیر اعظم ہاؤس کو دے دیا جائے. وہ تمام ذمہ داریاں جو آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن کو, وہ نادرا کو دے دی جائیں. یہ اس الیکشن ریفارم بل کے اندر درج ہے. جو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اجلاس بلائیں گے,
हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन में। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। असल में ये फ्रॉड आइन के मुनाफी है, आइन पर हमला है, आइन के खिलाफ दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। और वहां बैठकर इस वक्त वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इस वक्त वजीर आजम हाउस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। इस वक्त मुल्क का सिलेक्टेड वजीर आजम सहूलतकार है आटा चीनी माफिया का। इनसे सवाल पूछो आटा चीनी चोरी का तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। कल फिर बैठकर यही फरमा रहे थे। इनसे पूछो एलएनजी महंगी क्यों मंगवाई, ताखीर से क्यों मंगवाई, तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। इनसे पूछें कि इलेक्शन रिफॉर्म एक काला कानून लेकर आ रहे हो, पार्लियामान और आइन के मुनाफी लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवालात उठाओ तो कहते हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सवालों के जवाब होते तो आप जवाब देते ना। सवालों के जवाब में धमकी, सवालों के जवाब में गुंडागर्दी, सवालों के जवाब में दहशतगर्दी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए इन वुज़रा को जिन्होंने कल बैठकर आइन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 10 के जरिए जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, इन वुज़रा को कंटेम्प्ट में सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो किसी आईनी अदारे के ऊपर हमला आवर होने की। इनको ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये समझते हैं कि शोर मचाकर, दूसरे को चोर कहकर, दूसरे को झूठा कहकर अपनी करप्शन, अपनी चोरी और अब पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन चोरी कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने 3 बातों पर एतराज़ात उठाए हैं और जो कल कायमा कमेटी के अंदर बहस हो रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टेक्निकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। और उन्होंने उन तमाम 3 चीज़ों के ऊपर सवालात उठाए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वोटिंग अमल के लिए कैपेसिटी नहीं है। जो अमला इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो अमले की ट्रेनिंग नहीं मौजूद, और रिफॉर्म जो होता है वो इवॉल्व होता है, रिफॉर्म कंसल्टेशन के साथ होता है, रिफॉर्म बुलडोज नहीं किया जा सकता। इसके लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी होना ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सलाहियत और वो फाइनेंसेस मौजूद नहीं है कि इतनी मशीनों की तरसील हो सके। इसका डेटा और इसकी चिप, इसका सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर महफूज नहीं है। 167 डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड में से सिर्फ 8 डेमोक्रेसीज ने इसको पायलट के तौर पर इस्तेमाल किया है। 9 ने शुरू किया इस्तेमाल करना आउट ऑफ 167, 8 ने इसको इंप्लीमेंट किया पायलट के तौर पर, 9 ने इसको मुस्तरद किया जिन्होंने इसको शुरू किया। क्योंकि यहां तो डस्का के इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा किया, जिसका हेडक्वार्टर वजीर आजम हाउस था, तो उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा। इस वक्त उन्होंने कहा कि ये सिक्योर मशीनें नहीं होंगी। जब इनको इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से मशीनों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यहां तो बता सकते हैं ना कि मैनुअली कि किसकी सील खुली है पोलिंग बैग की कि नहीं, इसमें किस मशीन की चिप बदली गई है, सॉफ्टवेयर बदला गया है, डेटा बदला गया है, हार्डवेयर बदला गया है, कोई नहीं बता सकेगा। इसकी कोई सीक्रेसी वोटर की नहीं है। ये गैर वाजिया है कि किसने किसको वोट दिया है, उसकी सीक्रेसी इसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद आप एक पोलिंग स्टेशन पे कितनी मशीनें लगाएंगे, उन मशीनों के अंदर से अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। उस अलग अलग रिजल्ट को कंपाइल कौन करेगा? वो फॉर्म 45 उस इलेक्शन मशीन से नहीं निकलेगा जो फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है। वो तमाम इंडिविजुअल रिजल्ट्स कंपाइल होकर फॉर्म 45 बनेगा और उसके बाद वो आरओ के दफ्तर जाएगा। जब आरओ के दफ्तर जाएगा तो वो मशीनों की चिपें कहां जाएंगी और किधर से बदली जाएंगी, कोई चीज इसके अंदर सिक्योर नहीं है। ये इलेक्शन फ्रॉड है। ये पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वाले इलेक्शन चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। और जब इनसे ये सवालात हुए, इनके पास कोई जवाब नहीं था।
اور جو الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ہم دھمکی دے کر, گنڈا گردی کر کر, دہشت گردی کر کر منظور کروائیں گے, اس کے اندر جو حلقہ بندی ہے اس کو چینج کر کر, ان حلقہ بندی کو چینج کر کر جو آبادی کے بنیاد پر رکھی جاتی ہے اس کو رجسٹرڈ ووٹر کی بنیاد پر رکھیں, جو آئین کی خلاف ورزی ہے. آبادی کے لحاظ پر حلقہ بندی کا تعین ہوتا ہے اور یہ اس کو رجسٹرڈ ووٹنگ پہ چینج کر رہے ہیں. اس کے بعد آئین پاکستان کی دی ہوئی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو جو پاس جو موجود ہے اس کو نادرا کو اور اینی ادر ایجنسی کو دی جا رہی ہے. اور یہ ایک شک لائی جا رہی ہے اس الیکٹورل ریفارم میں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایسٹس کو اور اپنی فنڈنگ کو ڈکلیئر کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں 23 اکاؤنٹس جن کا نہ کوئی عطا ہے نہ کوئی پتہ ہے, جو اس ملک کے خلاف سازش کرنے کے لیے استعمال کیے گئے کہ ایسی پارٹی کو فنڈ کرو جو ملک کے اندر معیشت تباہ کرے, عوام کو مفلوج کرے غربت سے, پاکستان کے آئے ہوئے سی پیک کو تباہ کرے, ملک کے اندر جو اس وقت داخلی صورتحال ہے, سیکیورٹی کی صورتحال ہے, پاکستان کو مفلوج کیا جائے داخلی اور خارجی طور پر. یہ وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, اور اس کے اوپر وہی پارٹی الیکشن ریفارم لا رہی ہے جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مجاز نہیں ہوں گی ڈکلیئر کرنے کے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. الیکشن چوری کرو, ملک کے اندر فورن فنڈنگ منگاؤ, عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرو, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں؟ پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کی اپوزیشن جو میجورٹی آف پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس کالے قانون کو پاس نہیں ہونے دے گی. اور اس طرح کے کالے قانون لا کر پارلیمان کی زبان بندی کرو, پی ایم ڈی اے لا کر میڈیا کی زبان بندی کرو, تاکہ وہ آپ کے الیکشن چوری کو, تاکہ وہ آپ کے آٹا چینی چوری کو پاکستان کی عوام کو نہ بتائیں. میڈیا کو دھمکاؤ, میڈیا کو دھمکی دو, میڈیا کے خلاف گنڈا گردی کرو اور کہو کہ ہم میڈیا ورکرز کا قانون لا رہے ہیں. واہ جی واہ, میڈیا والے بے وقوف ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم فیک نیوز کے خلاف قانون لا رہے ہیں. پی ایم ڈی اے کو لا کر یہ الیکشن چوری کے منصوبے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب انٹر لنکڈ ہے. یہ آئین کے خلاف سازش ہے, یہ ملک کے خلاف سازش ہے, یہ پاکستان کی عوام کے خلاف سازش ہے, یہ پارلیمان کے خلاف سازش ہے, یہ پاکستان کے عوام کی رائے کے خلاف سازش ہے. 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر لانے والے سمجھتے ہیں کہ ہر پولنگ سٹیشن کو آر ٹی ایس کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا ان الیکشن فراڈ مشینوں کے تحت. ایسا ہونے نہیں دیں گے. اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ الیکشن مشینیں کون امپلیمنٹ کرے گا, اس کی ترسیل کون کرے گا, اس کا سافٹ ویئر کون بنائے گا؟ شبلی فراز اور فواد چودھری صاحب بنائیں گے؟ یہ آؤٹ سورس کیا جائے گا. کس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا؟ اس کو الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کرانا ہے. الیکشن کمیشن اس کو مسترد کر چکی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو مسترد کر چکی ہیں, سول سوسائٹی اس کو مسترد کر چکی ہے, میڈیا اس کو مسترد کر چکا ہے, پی ڈی ایم اس کو مسترد کر چکی ہے. صرف الیکشن چور, الیکشن چوروں کے بڑے عزیز ہے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, کیونکہ یہ فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب نے بنائی ہے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر بنائی گئی ہے. اور اتنی اجلت کیوں؟ آپ نے ریفارم کرنا ہے تو کریں, مشاورت کے ساتھ کریں. الیکشن ایکٹ 2017 کی مشاورت کی طرح کریں, جس طرح اسحاق ڈار کی سربراہی میں نواز شریف صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر کنسنسس کر کر الیکشن ایکٹ 2017 پاس کروایا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو اور اپوزیشن پارٹیز کو دھونس اور دھمکیاں نہیں دی تھیں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. ہم نے پارلیمنٹ پہ حملہ اور لعنتیں نہیں بھیجی تھیں. ہم نے کنسنسس کے ساتھ الیکشن لا پاس کرایا تھا. اس کے بعد اگر اتنی شاندار مشین ہے, اگر اتنا وائبل پروجیکٹ ہے,
اگر اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے، اگر اتنی شفافیت آتی ہے، اگر اتنا غیر جانبدارانہ ہے، اتنا منصفانہ ہے، تو پھر سوالوں کے جواب کیوں نہیں؟ پھر اعتراضات کے جواب کیوں نہیں؟ پھر ٹیکنیکل رپورٹ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کو کس انٹرنیشنل اور نیشنل ٹیکنیکل کمپنی نے سرٹیفائی کیا ہے؟ اس کو کس نے این او سی دی ہے؟ شبلی فراز اور فواد چودھری اور عمران خان نے؟ اگر یہ اتنی انتظامی طور پر اعلیٰ مشین ہے تو پھر اعتراضات کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ اس کی ترسیل فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی اور ٹیکنیکلی کیسے ہوگی؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو. الیکشن کمیشن جہنم میں جائے. اپوزیشن ہیڈ کوارٹر ہے. چیف الیکشن کمشنر کو بڑا شوق آیا ہوا ہے. یہ وزراء کی گفتگو ہے، یہ لا منسٹر کی گفتگو ہے، یہ وزیر اطلاعات کی گفتگو ہے، یہ اعظم سواتی صاحب، میں جن کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، وہ الگ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر بحث الگ ہے، یہ ان کی زبان ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سیاست کر رہا ہے. سیاست الیکشن کمیشن نہیں، سیاست کو گندا آپ لوگ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ پہ حملہ آپ لوگ کر رہے ہیں. دھونس، دھمکی، گنڈا گردی آئین اور الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے خلاف آپ کر رہے ہیں. یہ میڈیا کے خلاف دہشت گردی، الیکشن کمیشن کے خلاف نیب گردی، الیکشن کمیشن اور میڈیا کے خلاف نیب گردی کر رہے ہیں. کیونکہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر حکومت میں آنے والے ایسا ہی کرتے ہیں. وہ عوام کا پہلے الیکشن چوری کرتے ہیں، پھر آٹا چوری کرتے ہیں، پھر گیس چوری کرتے ہیں، پھر بجلی چوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے الیکشن کو چوری کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی طریقہ ہے الیکشن جیتنے کا، کیونکہ جن کا آٹا 52 روپے سے جن کا آٹا 70 روپے سے 100 روپے کلو ہو گیا، 52 روپے سے کلو چینی 120 روپے کلو ہو گئی، بجلی گیس دوائی مہنگی ہو گئی، مفت دوائی چھن گئی، وہ ان کو ووٹ دیں گے؟ ان کو صرف چپیں ووٹ دیں گی، ان کو صرف الیکشن فراڈ مشینیں ووٹ دیں گی. اس کے علاوہ پاکستان کی عوام کو اگر ان کے پاس یہ حوصلہ ہوتا، یہ ان کو یقین ہوتا، تو یہ الیکشن ریفارم جو ہے یہ کنسلٹیشن اور عوام کی اور پارلیمان کی مرضی کے ساتھ کرتے. یہ اس طرح الیکشن کمیشن پہ حملہ آور نہ ہوتے، یہ اس طرح پارلیمان پر حملہ آور نہ ہوتے، یہ اس طرح الیکشن بل جو اصل مسئلہ ہے اس کو بلڈوز نہ کرتے. اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں اور پاکستان کی کورٹس کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ جو کل وزراء نے حملہ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر، اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ کہ جو الیکشن بل اور ریفارم کے نام پر بل لایا جا رہا ہے وہ آئین کے خلاف منافی اور آئین سے تصادم کرتا ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی ہے. وہ الیکشن کمیشن سے اس کی آئینی ذمہ داریاں چھین کر اس کو نادرا اور وزیر اعظم ہاؤس کو دینا چاہتا ہے. اینڈ اینی ادر ایجنسی، وچ ادر ایجنسی ہو، اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. وہ ووٹر کی سیکریسی آف دا ووٹ جو اس کو آئین دیتا ہے اس کی خلاف ورزی ہے. وہ ٹیکنیکلی، فائنینشلی وائبل سولوشن اور ایڈمنسٹریٹولی امپلیمنٹیبل اس صورت میں نہیں ہے. اور وہ تمام جو غنڈہ گردی والی، دہشت گردی والی، حملہ آور ہونے والی زبان الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف استعمال ہوئی ہے، آرٹیکل 10 کے خلاف سزائیں دی جائیں. الیکشن کمیشن سو موٹو ہائی کورٹ کا درجہ رکھتا ہے، سو موٹو لے، عبرت کا نشان بنائے. کیونکہ اگر یہ روایت رکھی گئی اور یہ جان بوجھ کر آنے والے الیکشن کو ہونے سے پہلے متنازع بنانے کی کوشش ہے، یہ الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن کو چوری کرنے کا منصوبہ ہے اور ڈھول پیٹا جا رہا ہے ٹرانسپیرنسی، ٹیکنالوجی اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق، یہ سب فراڈ ہے. پاکستانی اوورسیز پاکستانیز نے بائی الیکشن 2018 کے بعد جو ہوئے اس میں ووٹ دیا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ. اور جو رپورٹ ای وی ایم کو پائلٹ ہونے کے اوپر الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، وہ اس کے اعتراضات جو الیکشن کمیشن نے دیے ہیں، وہ سوالات الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں
اور یہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر، پارلیمان کی مرضی کے بغیر اور پاکستان کی عوام کی مرضی کے بغیر کوئی کالا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیں، ایک طرف حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہے، دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے جو چیلنج ہوئی تھی اس کا کیس فکس کر دیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں یہ محض اتفاق ہے یا کوئی اور منصوبہ ہے؟ اس حکومت کا ہر کام آئین پہ حملہ ہے، آئین کے خلاف ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف منصوبے ہیں. جو پالیسی دیکھ لیں وہ عمران مافیا اور اے ٹی ایمز کے حق میں ہے، جو پالیسی دیکھ لیں وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے. سپریم کورٹ نے جو کیس فکس کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی نائنٹی اس کو کیسے دیکھتے دیکھیں وہ جی سب کیس سپریم کورٹ نے دیا، وہ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے گا اور دیکھتے ہیں وہ کیسے چلتا ہے آگے. جی میڈم، جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس سال واپس آ گئے، جبکہ دوسری جانب حکومتی گزار یہ متفق کرتے ہیں کہ ایک بار پھر کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہے تو اس کے لیے جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ان کو باغ اپ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں لانے کے لیے ایسی بات کی جا رہی ہے. تو آفیشلی جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں، میں نے اس کے اوپر پہلے بھی دے دیا ہے کہ جب ڈاکٹرز محمد نواز شریف صاحب کو، قائد مسلم لیگ نون کو ہیلتھ بل دیں گے کہ وہ اب ٹریول کے لیے اور ان کی صحت ٹریول کے لیے ٹھیک ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو چکا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے اور جب پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. دیکھیں کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا اور آپ سب یہاں موجود تھے. اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس میں پی ڈی ایم نے اپنا ایک اگلا جو فوری طور پر لائے عمل ہے اس کو لانچ بھی کیا اور اس کے اندر تفصیلات بھی بتائیں کہ وہ جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں. باقی پالیسی میٹر ہے جو بھی قائدین پی ڈی ایم کے ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس کے اکارڈنگلی ہوگا اور پاکستان کی عوام کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی الیکشن چوروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے. یہ وہ خطاب ہے جس کا پہلا نوٹس آتا ہے تو 11 PM کا ٹائم ہوتا ہے، رات 11 بجے کا. دوسرا نوٹس آتا ہے تو وہ صبح 11 بجے کا ہوتا ہے. ابھی تیسرا نوٹس آیا ہے جو 4 بجے ہو گیا، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ جانے. اچھا میڈم، حکومت کے وزراء کا بار بار یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور یہ الیکٹرانک مشین دیکھیں، جائزہ لیں اور پھر ہم سے بات کریں. اپوزیشن بغیر دیکھے مسترد کر رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بیٹھی ہوئی تھی کل قائمہ کمیٹی میں، تمام جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں. قائمہ کمیٹی میں جہاں الیکشن کمیشن اور الیکٹورل ریفارم جو لا رہے ہیں بل، اس کی تمام شقوں کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور اس کے اندر یہ بھی بتاتی چلوں کہ اپوزیشن کی جتنی رپورٹ تھی ان شقوں کے اوپر وہ قائمہ کمیٹی نے تسلیم کی ہے اور اس کالے قانون کو مسترد کیا. ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو جس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کیا، جو الیکشن فراڈ مشینیں ہیں، وہ اس کے خلاف جتنی اپوزیشن کے ممبران کی رپورٹ تھی اس کو تسلیم کیا اور ان کو مسترد کیا. اور بیٹھے تھے سب وہیں جب بیٹھے تھے سوال ہو رہے تھے تو وہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگانے اور جہنم میں جانے کی گفتگو ہوئی. واک آؤٹ ہو گیا، میٹنگ ختم ہو گئی، کیونکہ کسی میٹنگ جس کے اندر مشاورت ہو، جس کے اندر کنسلٹیشن کا تاثر جائے، یہ سلیکٹڈ وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ کوئی مشاورت نہیں چاہیے. جو سوال کرے، جہاں شہباز شریف مہنگائی کے اوپر، بجلی گیس کی چوری کے اوپر، کرپشن کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دے تو اگلا نوٹس FIA کا ہوتا ہے اور اگلا نوٹس نیب کا ہوتا ہے. سارے کیسز نیب میں انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد FIA میں انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی انویسٹیگیشن شروع کر دیں تو ایک ڈھیلے کی کرپشن. یہ سب ڈرامہ، تماشا اور ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے. تھینک یو جی.